अस्सलामु अलैहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे। आज की हमारी आयत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 19 से। इससे पिछली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के बारे में बताया जो कि तागूत की इबादत से इज्तनाब करते हैं, यानी पैरवी से इज्तनाब करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बिशारत की खुशखबरी दी और उन लोगों की सिफात बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग सुनते हैं, पैरवी करते हैं अच्छे हिस्से की, और यही वो लोग हैं जो हिदायत वाले हैं और यही वो लोग हैं जो अकल वाले हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला दूसरे ग्रुप का, यानी दूसरे लोग जो कि नहीं सुनते हैं, उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन, क्या भला जो हक्का सच हो गया, अलैहि इस पर, कलिमतु बात, अल अजाब यानी फैसला अजाब का, अफ अंता क्या भला तुनकिसु तू बचाएगा, मन फिन्नार जो कोई आग में है। अल्लाह तबारक व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमा रहे हैं कि जो कोई आग में चला गया, आप उसको आग में जाने से नहीं रोक सकते, यानी आग का अजाब उस पर से नहीं हटा सकते। यानी उस किरदार के बारे में जिक्र आया कि जिस पर अजाब का फैसला अल्लाह ताला ने कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो ना सुनता है, ना समझता है, ना अमल करने की कोशिश करता है, मजाक उड़ाता है, नाफरमानी की हद को पार करता जाता है और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते की बजाय अपनी मर्जी का कोई ना कोई इलाह बनाकर उस पर चलता है। और जो पीछे हो और पीछे रोके जाने के काबिल हो, उस पर अजाब चस्पा कर दिया जाता है। और यही हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्योंकि बहुत ज़्यादा शफीक है, वो इस बात पर शदीद ख्वाहिश रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के सब लोग उन पर ईमान ले आएं, यानी अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आएं। और इसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश अपनी जगह बिल्कुल सही और बजा है, लेकिन जिस पर उसकी तकदीर गालिब आ गई और अल्लाह का कलमा उसके हक में साबित हो गया, तो उसे आप जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अकल वाला कौन है, जो कि कानों को खोल कर रखता है। कान क्या है? दिल की खिड़कियां हैं, उनको खोल कर रखता है और हक की बात में से हक को तलाश करने की जुस्तजू करता है और उसको पाने के लिए तमाम तर जराए जो अल्लाह ताला ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करता है। तो फिर जिन लोगों ने इन तमाम चीज़ों की नाफरमानी की, तो उनके ऊपर अजाब जो है वो चस्पा कर दिया गया। अब उनको कोई भी नहीं बचा सकता है। लाकिन लजीना, लेकिन वो लोग, अत्तकौ, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, रब्बहुम, अपने रब का, लहुम, उनके लिए, गुरफुन, बाला खाने हैं, मिन फौकिया, इनके ऊपर से, गुरफुन, बाला खाने में, मबनियतुन, बनाए हुए, तजरी, बहती हैं, मिन ताहती अल अनहार, उसके नीचे से नहरें, वादुल्लाही, वादा है अल्लाह ताला का, ला युखलिफू, नहीं वो खिलाफ करेगा, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अल मीआद, वादे को। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि ऐसे बाला खाने उन लोगों के लिए हैं, यानी बाला खाने ऊपर की जगह दर्जात जो हैं वो ऐसे हैं जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया कि उनके ऊपर और बाला खाने हैं, यानी कि वो लोग जो अपने रब से डरते रहे उनके लिए बाला खाने हैं, जिनके ऊपर भी बने बनाए बाला खाने हैं और उनके नीचे नहरें बहती रही हैं। रब का वादा है और वादा वो अपना यानी कि जरा रब जो है वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अगर इस आयत मुबारका को पैरेलल में आप आयत नंबर 16 के तर्जुमे से देखें, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग कयामत को नहीं मानते, अपने आप को अपने ही रब की नाफरमानी करते हुए अपने और अपने अहले आयाल को नुकसान में डाल रहे हैं, उनके लिए क्या फरमाया गया था कि उन्हें नीचे और ऊपर से आग के जो शोले हैं साइबान दर साइबान ढांक रहे हैं। यानी जिस तरीके से ऊपर और नीचे से शोलों ने लिपटा हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके से जो जहन्नुम के दर्जात का जिक्र किया गया, इस तरीके से बताया गया
کہ جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے پر بالا خانے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی بیسٹ ترین جو ویو ہوگا، جسے آپ سی ویو میں سمندر کی لہریں آپ کو نظر آتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ ایک ویو دکھایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک، جس طرح یہاں کثیر المنازل عمارتیں ہوتی ہیں، جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں سے کیا گیا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ فرماتا ہے اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل والے کہا۔ اب ہمیں عقل والا سمجھ آیا وہ کون؟ جو اپنے دل کی کھڑکیاں یعنی کانوں کو کھلا رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اچھے حصے کو سنتے ہیں۔ اچھا، تعلیمات کے اچھے حصے سے مراد کیا ہوا کہ جو حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہوئی کہ وہ جو ہے دین کے معاملے میں کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل میں بات یہ ہے۔ تو علم کیا نہیں، اگلی آیت مبارکہ، علم کیا تم نے دیکھا نہیں، علم ترى انا کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، فسلکہ پھر چلایا اس کو، ینابیع چشموں میں، فی الارض زمین میں، ثم پھر یخرجو نکالتا ہے بھی ساتھ اس کے زرعن کھیتیاں، مختلف ہیں، الوانہ رنگ ہیں ان کے، ثم پھر یہیجو وہ اچھا پھر وہ ان کو کیا کر دیتا ہے فتراہ تم دیکھتے ہو ان کو مصفرن زرد، ثم پھر یجعلہ وہ کر دیتا ہے اس کو حطامن ریزہ ریزہ، ان یقیناً فی ذالک اس میں لذکر البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ یعنی فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہو، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بارش برساتا ہے، آسمان سے جو پانی بارش برساتا ہے، آسمان سے جو پانی برسایا جانا ہے۔ اچھا جب وہ آیا تو وہ سوتے یعنی چشمے بن گئے، بارش کے ذریعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، یعنی اس پانی سے جو ایک ہوتا ہے انواع و اقسام کی چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کا رنگ، ذائقہ، خوشبو اور ایک دوسرے سے یقیناً مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہی کھیتیاں جو شادابی کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، جس طرح لکڑی کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر کہا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بہت جلد زوال اور فنا سے ہمکنار ہو جائے گی، اس کی شادابی، اس کی لذتیں آسائش عارضی ہیں جس سے انسان کو دل نہیں لگانا، بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا ہے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے، جسے زوال نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اب سینے کی مثال کیسے ہے؟ جیسے میں اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین کو باہر نکالتا ہے، وہ ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، بس مومن تو ایمان اور یقین میں ذاتہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ اسی طرح خشک ہو جاتا ہے اور اس کی کھیتی اسی طریقے سے خشک ہو جاتی ہے۔ یعنی فطرت کا قانون جو پہلے بتایا گیا اس کے ساتھ عقل والوں کے لیے جو نشانی بتائی گئی وہ کیا تھی کہ یہ جو چشموں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آسمان سے پانی کو اللہ برساتا ہے، وہ اصل میں پانی جو ہے وہ وحی الہی کا، فطرت کے قانون کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کیا ہے، قرآن کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ چشموں سے مراد صحابہ کرام اور داعی اسلام ہو گئے، اور کھیتیوں سے مراد وہ تمام تر ہم جیسے شاگرد جو کہ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
زمین کو سرسبز کرنے کے لیے محض پودا لگانا نہیں ہوتا، یعنی بیج ڈال کے پودا لگانا نہیں ہوتا، اس کی کاٹ چھانٹ تراش خراش بھی کرنی ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، اور کھیت کو کاٹتے ہوئے بھی اتنے دانے ضرور بچانے ہوتے ہیں کہ نئی فصل کو ہم اگا سکیں۔ جیسے یعنی اس کی مثال کیا ہوئی؟ اس کی مثال ایسے ہوئی کہ جو دنیا جو فانی ہے، اس نے تو یہاں پہ فنا ہو جانا ہے، لیکن جو ہم نے، اچھا پہلے ایک اور بات کہ ہمارے تین دوست ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ایک ہوتا ہے ہمارا علم، اور ایسا ہوتا ہے، اور ایک ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب لوگ ہمیں سپرد خاک کرتے ہیں نا، تو اس وقت دو ساتھی ہمارے باہر رہ جاتے ہیں، ایک رشتہ دار اور ایک ہمارا مال۔ ہمارے ساتھ جاتا ہے ہمارا علم اور عمل۔ علم بھی اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا گیا ہو، یعنی جیسے کتابوں اور ڈگریوں کا بہت سارا بوجھ ہم نے اوپر اپنے لاد لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ عمل جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے جو کہ سمجھ لیں ایک بیج بونے والی بات ہے، جس سے فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس فصل سے جو شاخیں نکل رہی ہیں نا، اب وہ شاخیں جب بڑھیں گی تو وہ جب بڑھیں گی تو اس میں سے جب مزید بیج اور مزید پھل بنیں گے نا، تو دل کرے گا کہ دوسرے کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے۔ جب شامل کیا جائے تو ایک بیج کے ساتھ دوسرے بیج جو ہے وہ چلتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم نے بالکل بھی نہیں سوچا ہوتا کسی کے بارے میں، لیکن ہم اس کو بھی نہیں سوچا ہوتا کسی کے بارے میں، لیکن ہم اسے کوئی خیر کی بات بتاتے ہیں، اور وہ اس کے دل کے اندر اتنی اثر کر جاتی ہے کہ وہی ہمارے لیے بندہ، جس کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر خیر کو ڈال دیتے ہیں، اور ظاہری حلیہ میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہماری بات نہیں سنے گا، اور ہم اس سے کترا رہے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی اور وحی الہی اصل میں قرآن الحکیم ہے نا، اس کی تعلیمات کو چشموں کی مانند کہا، اور باقی جو چشموں کی صورت میں یعنی پانی کی مانند کہا، اور اس کے بعد جو چشمے نکلے وہ تمام تر صحابہ کرام داعی اسلام، اور اس کے بعد ہم جیسے شاگرد جو کہ سیراب ہونے کی کوشش کے اندر ہیں کہ ہم سیکھ سکیں کہ کچھ جو ہے دین کا علم ہمیں بھی آ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی ذات کی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، کسی قسم کی کوئی تکبر، کوئی ایسا غرور، اصل میں جہالت کو دور کرنا ہے۔ اور یہ جو فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر تمام تر دین اسلام کے لیے ہونے والی سازشوں کے لیے کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اسلام کا مجاہد ہے، وہ مجاہد جو ہے وہ جہاد بالقرآن بھی کر سکتا ہے، تو ہمیں اس کے ذریعے سے جہاد کر کے جو ہے اپنے آپ کو سیکھنا بھی ہے، اور اپنی نسلوں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ تو پھر جس کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اس کی فصل کے سارے دانے سوکھ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا، افمن کیا بھلا جو شرح اللہ کھول دیا ہو اللہ تعالیٰ نے صدرہ سینہ اس کا للاسلامی اسلام کے لیے، فہوا پس وہ علی نور ہی ہر ایک نور ہے، من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، فویلن پس ہلاکت ہے، للقاسیتی قلوبہم واسطے سخت ہونے والوں کے، قلوبہم دل ان کے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اولئک یہی لوگ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ایک اور مثال کے ذریعے سے کہ جس نے اللہ کی باتوں سے سبق نہیں لیا، یعنی ایک مثال جو پہلے بتائی گئی وہ کیا تھی کہ یہ چشموں کی صورت میں بہا، اور جس کے دل کے اندر خیر تھی اس کے اندر تو یہ سمٹ گیا، فصل تیار ہوگی، اور جس کے اندر خیر نہیں تھی تو اس نے اس سے مکمل طور پر فائدہ ہی اٹھایا نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو دوسرا کہا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسلام کا در کھول دے، یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، بس اس کا شرح صدر ہو گیا، اور جس کا دل اسلام کے لیے سخت ہو، اس کا سینہ تنگ ہو، وہ گمراہی کی کام کے لیے سخت ہو، اس کا سینہ تنگ ہو، وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے۔ ٹھیک، اب یہ ہوا کہ کسی چیز کا کھلنا،
جو شرح صدر ہے نا، شرح کہتے ہیں کسی چیز کا کھل جانا، مراد پسندیدہ چیز کا اندر آ جانا، جیسے سبمیشن یعنی اطاعت گزاری اور عاجزی کا۔ اور پھر کہا گیا کہ جس کا دل، یہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے۔ اسلام کا لفظی معنی ہے مطیع ہو جانا، اطاعت کر جانا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کی راہ کے اندر اپنی تمام عبادتوں کو اور اپنی ریاضتوں کو موڑ دینا۔ اصل میں یہ ہے اسلام۔ اسلام پر اتفاق، اطمینان، متفق ہونا، یکسوئی کرنا، شک اور تذبذب باقی نہ رہنے دینا، ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی قبولیت کر لینا، یہ کیا ہے شرع؟ یہ کیا ہے شرع صدر؟ فہوا علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ کیسا نور؟ ہدایت کا نور، ایسا نور جو کہ انسان کو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کی تمیز کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے سبق لے لیا اس کا دل کے اندر عاجزی بھی آ جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے یا کوئی عمل ایسا ہونے لگتا ہے تو فوراً اس کو اپنے عمل پر ندامت ہوگی کہ ہاں میں کیوں کسی کو تکلیف پہنچانے کا عمل کرنے لگا ہوں، یا وہ دوسرے کو بھی کسی بات کے اندر ہمیشہ خیر کا عنصر بتائے گا کہ نہیں اس کے اندر خیر ہوگی اس لیے یہ چیز ہوئی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی باتوں سے سبق نہیں لیا، اللہ نے کہا ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جن کے دل مزید کھلی گمراہی میں ہیں۔ ایک نے قرآن کو سنا، اس سے اپنے عمل کو بدلا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے نور کو جاری کر دیا۔ ایک وہ کہ جس نے سنا لیکن اس کے عمل نے اسے مزید بھٹکا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا دل سخت ہو گیا۔ دل کیسے سخت ہوا؟ اس نے سرنڈر نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو جھکایا نہیں، عمل کی نیت رکھ کے اس نے کوشش ہی نہیں کی، اپنے دل کو بند کر لیا اس لیے کہ میں سنوں گا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ ایک بڑا پنجابی کا بڑا مشہور ایک فقرہ ہے، اگر میں اس کو صحیح بتا پاؤں تو، عقل نہ ہوئے تو موجہ موجہ، اور عقل جو ہوئے تو فکرہ ہی فکرہ۔ یعنی کہ جب انسان کو عقل نہیں ہوتی نا، جس کو واقعی میں عقل کہتے ہیں، تو موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، بس جو کچھ کر رہے ہیں ہنس رہے بول رہے ٹھٹے لگا رہے ہیں اور جو مرضی کر رہے ہیں۔ لیکن جب عقل آ جاتی ہے نا، تو فکر بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کو اپنا راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ والی بصیرت انسان کے اندر دے دی تو دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ایسا شخص جس کے دل کے اندر سختی آتی ہے وہ نہ صرف خود بھٹکتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسرا کیوں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیچ میں نکال کے دے دیتا ہے کہ جو بھٹکانے والی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کروا لیتا ہے جو کہ ہمیں خرابی راہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن جن کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ جو دل نرم پڑتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے اذن سے پڑتے ہیں۔ دلوں کی جو یہ نرمی ہے، آنکھ کا ہر وقت کا آنسو نکل آنا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر چلا جانا، کسی کی تکلیف کو سن کر تڑپ جانا، اچھا یہ زیادہ جو ہے یہ اللہ کی اذن سے ہی آتی ہے چیز۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو، یعنی کہ دنیا میں دو طرح کے بندے ہیں، کم از کم میری اپنی آبزرویشن کے حساب سے، غلط بھی میں ہو سکتی ہوں۔ وہ ایک پہلے نمبر پہ وہ کہ جو صرف اپنوں کی کوئی بات سنتے ہیں جس سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایک وہ بندہ جس کا نہ اپنوں کی سن کے آنسو آتا ہے نہ غیر کی سن کے آتا، اس کا دل ہو جاتا ہے اس طرح کا پتھر۔ اور ایک وہ شخص جس کا ہر کسی کی تکلیف کو سن کے دل میں ملال آ جاتا ہے اور ہر کسی کی خوشی کو سن کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ والا فیکٹر کہ دوسروں کی خوشی میں بھی خوش رہنا، ان کے غم کے اندر غمزدہ رہ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص بصیرت کا عطا کردہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب دل کے اندر نرمی آتی ہے نا تو خوف خدا سے آنسو آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نرمی جو ہے ہمیں اللہ کے اور قریب کرتی ہے، جب ہمیں اللہ کے اور قریب کرتی ہے، ہمارے اوپر جو ہے نا اس کا ادراک اور ہونے لگتا ہے ہمارے اوپر، تو ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ کے حوالے جب انسان نے خود کو کیا تو اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو کھول دیا۔ اللہ کا کلام دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے
کھٹکھٹاتا ہے. اگر اس دل نے اللہ کی ہیبت اور کبریائی، اس کی عظمت کو ویلکم کر لیا نا، یعنی سمعنا و اطعنا کر لیا، یعنی میں نے سنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ہم نے یا رب، تو قرآن کا جو نور ہے وہ دل کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمارے جو دلوں کے اوپر دنیا کا، خواہشات کا، امیدوں کا جو زنگ چڑھ گیا ہے اس کو وہ دھو دیتا ہے. یعنی ایک بالٹی بھی اگر روز دھلتی رہے زنگ چڑھی ہوئی، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صاف ہو جاتی ہے. باہر کے کپڑے پہن لینے سے اچھے اندر کا میل تو ہمارے نہیں جائے گا نا. یہ کتاب جو ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے. اس کا بیسک جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان. جو مضمون ہے نا اس کتاب کا، یعنی قرآن الحکیم جو کتاب میرے سامنے ہے، اللہ کی کتاب، لا ریب فیہا، تو یعنی کہ اس کے اندر بالکل کوئی شک نہیں ہے. تو وہ کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے اس کا جو عنوان ہے نا وہ کیا ہے؟ انسان ہے. انسان کے بارے میں، جب انسان کے بارے میں یہ کتاب ہے تو لازمی بات ہے اس کی جوڑ توڑ جو اندر سے ہو رہی ہے، وہ خوشی میں ہے، غم میں ہے، کس حالت کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری کتاب ہی بتا رہی ہے نا ہمیں کہ ایک انسان نے کرنا کیا ہے. تو یہ دلوں کا زنگ کو دھوتی ہے. اور پھر خوش قسمت وہ ہوا جس کو قرآن کا نور مل گیا، یعنی اس کو ہدایت نصیب ہو گئی. اور بدقسمت وہ ہوا، دل کس کا سخت ہوا، جس نے اس سے منہ موڑ لیا. اب جو دل جس کا کھلا وہ کون تھا؟ جس نے اطاعت کی، جس نے اپنے آپ کو جھکا لیا، جس نے سننا اور اطاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس نے دل کھول کر اس نیت سے پڑھا کہ نہیں، مجھے واقعی رب کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور مجھے اللہ کے حضور جب جانا ہے تو مجھے اس قرآن کو اور حدیث کے علم کو حجت کی طرح لے کر جانا ہے، کہ میرے لیے دلیل دیں کہ اے اللہ، اس بندے نے کوشش کی تھی کہ کچھ نہ کچھ سمجھ سکے، سیکھ سکے، عمل کر سکے. اور حرف آخر تک اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ضرور کرم اور فضل کرے گا. تو یہ جو ہے، یہ تمام تر چیزیں دل کی نرمی کا باعث بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا یا خلاف حجت بنے گا. اور اسی طریقے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اور اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو اٹھائے گا اور کچھ کو رکھ دے گا. اٹھائے گا مطلب عروج دے گا. اس کا پورا فائدہ جب ہوتا ہے جب انسان نیت خالص کر کے خاص اللہ کی بات کو سننے کے لیے سمجھتا ہے. قرآن دل پر اترا ہے اور اسی طریقے سے یہ دل پر اثر کرتا ہے. دوسرے باقی علوم عقل انوالو ہوتی ہے، اور باقی علوم میں انسان عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ معرفت کا علم ہے. معرفت یعنی اللہ کی پہچان کا علم ہے. اور جب ہم قرآن کو اپنے دل پر فیل کرنے لگتے ہیں نا، یعنی سمجھنے لگتے ہیں، تبھی یہ دل کے اوپر اثر کرنے لگتا ہے. 3 وقت میں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل کا جائزہ لے. قرآن کو پڑھتے وقت، ذکر کی مجلس میں، یعنی جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہوں یا کوئی بھی ذکر کی مجلس ہو، اور تنہائی کے اندر، جب اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کو ضرور سمجھ آ جاتی ہے اپنے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے نازل کی احسنہ بہترین الحدیث بات کو، کتاباً ایک کتاب، متشابہاً آپس میں ملتی جلتی، مثانیہ دہرائے جانے والی، تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہو اس سے، جلودن کھال کے، الذین ان لوگوں کی، یخشونا جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ثم پھر تلینو نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، ذالکہ یہ ہے، خد اللہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی، یہدی رہنمائی کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ من ہاد تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا. ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں
کی ہے جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آخر میں ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے سے وہ چاہے تو راہ راست پر لگا دے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ راہ سے بھلا دے. اس کا کوئی ہادی نہیں ہے. اب یہاں پر فرمایا گیا احسن الحدیث، یعنی قرآن کی صفت بیان کی گئی کہ یہ کیا ہے، بہترین کتاب ہے، بہترین کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب اتاری، پچھلی کتب سے ملتی جلتی ہے، واقعات میں مشابہت رکھتی ہے. وہ لوگ جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس کی آیات جو ہیں وہ ڈرانے والی ہیں. اب اس کے اندر ذرا سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں دیکھیے کہ اس میں پہلی بات بتائی گئی کہ یہ احسن الحدیث ہے. نمبر 2 اس میں فرمایا گیا کہ یہ ملتی دہرائی جانے والی چیزیں ہیں. نمبر 3 کہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب کی طرف ڈرتے ہیں، ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کی طرف ہوتی ہیں. اور پھر نمبر 4 یہ بتایا گیا کہ ہدایت اللہ اس سے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ورنہ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی چیز بتائی وہ بتائی احسن الحدیث قرآن کو، یعنی اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. یہ ملتی جلتی ہے، یعنی اس کے سارے حصے حسن کلام، اعجاز و بلاغت، صحت و معنی، خوبیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہ سابقہ کتب آسمانی سے اس کا سلسلہ ملتا ہے، یعنی اس سے یہ مشابہ ہے، اس لیے اسے مسانی کہا گیا، یعنی ملتی جلتی. دوسرا یہ کہ واقعات کا تسلسل آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ہی واقعہ پڑھیں تو قرآن پاک میں 7 مقامات پر حضرت علیہ السلام کے واقعے کو مختلف ترتیب سے دہرایا گیا اور یہ نہیں متشابہ ہو گیا. مسانی کہتے ہیں جوڑے کو، جوڑا کس کا ہے، یہ آسمانی باقی کتب کا ہے. اور متشابہ کیا کہ اس میں ملتی جلتی آیات ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ مختلف فارمز کے اندر قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں ہمیں مختلف آیات کی صورت میں ملتا ہے. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ابھی تو میں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تو یہ کتاب تو یہی اسی سلسلے کا ذکر کرتی ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی چیز جب بار بار دہرائی جاتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے، اس چیز کی امپورٹنس کو وہ واضح کرتی ہے، اس سے نکلنے والے سبق کو وہ واضح کرتی ہے. اس سے نکلنے والے سبق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رزلٹ دیا ہے جنت یا جہنم کا، اس کے بارے میں دوبارہ سے آگاہی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے رب کا قرب ملتا ہے. اس کے ذریعے سے اگر ہم پیچھے سے پڑھتے پڑھتے ابھی جو ہم الحمدللہ آج ہم اپنا پارہ 23 مکمل کر لیں گے تو اس میں ابھی تک اگر ہم بھول گئے پیچھے کے کوئی واقعات تو ہر آنے والی آیت جو ہے ہمیں پیچھے والی آیت کے ساتھ ایک سلسلہ، ایک ربط کو بیان فرماتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جانے والی ہیں. پھر فرمایا گیا کہ اس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس سے، یعنی کہ وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی بہترین کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کی کھالیں جو ہیں وہ ڈر کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہے. قرآن پاک میں بارہا آپ نے ایسی آیات پڑھی ہوں گی جو دل کے اوپر لرزہ طاری کر دیتی ہیں. ایسی آیتیں جن کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. جہنم کی آیت، پہلے جنت کا ذکر کرتے ہیں. جنت کی آیتیں جہاں دل کے اندر ایک خوشی کا عنصر لاتی ہیں، تصور لاتی ہیں اچھے اچھے، جہنم کی آیتیں وہاں انسان کا سکون جو ہے وہ تلپٹ کر کے رکھ دیتی ہیں کہ ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا. ابھی عید گزری ہے، تھوڑا تھوڑا وہ بھنی ہوئی سری کا تھوڑا تھوڑا ذہن کے اندر آ رہا تھا خیال. تو جس طریقے سے آگ کے اوپر نیچے کا آیا سلسلہ تو مجھے وہ بھنی ہوئی سری بار بار جانور کی ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا بنے گا، کہ اس والے حال میں اللہ نہ کرے اگر ہم ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اور بڑی عجیب سی کیفیت طاری کر دیتی ہے. اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج اور سورۃ زمر کی ابھی انشاءاللہ آنے والی ہے آیت مبارکہ 67، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا. They haven't esteemed Allah as he ought to be esteemed. میں جب بھی یہ آیت مبارکہ پڑھتی ہوں نا، مجھے
میرا جسم اور میری روح جو ہے نا وہ کانپ کے رہ جاتا ہے. مطلب وہ جو رونگٹے کھڑے کرنے والی آیات ہیں، یہ جو منظر کشی کی گئی بڑی خوبصورت کی گئی الفاظ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں عربک سکھا دے پڑھنا اور بولنا. تو ہم عربک ٹو عربک جب اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اور منظر کشی واضح ہو جائے گی. لیکن یہ جو میں آپ کو آیت مبارکہ جب انشاءاللہ آگے آئے گی تو ہم ذکر کریں گے اس کا. تو میں اپنی آپ کو شیئر کر کے بتا رہی ہوں کہ میں جب یہ آیت مبارکہ یہ پڑھتی ہوں کہ انہوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، تو مجھے لگتا ہے پورے قرآن پاک میں شاید یہ بالکل یہ میرے لیے ہے کہ میں نے واقعی اللہ کی قدر نہیں کی. مطلب میری نماز جس قسم کی ہے وہ مجھے پتا ہے، میرے باقی اعمال جس قسم کے ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ کس قسم کے ہیں. لازمی رب کی کبریائی، رب کی ہیبت، رب کا اصل میں پتا ہو تو سر اٹھانے کی فرصت نہ نا. جس چیز کے اندر ہم انوالو ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. اور پھر فرمایا کہ ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اس لیے کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان گئے ہیں. یعنی جب اللہ کی رحمت اور لطف کرم ان کے دل کے اندر آتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے اندر سوز و گداس پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفات کا بیان کیا گیا کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ہوش میں رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار میں مصروف رہتے ہیں. اور یہی ہوتا تھا نا کہ جب علم اور قرآن کی محفل ہوتی تھی تو اس وقت خشیت طاری ہو جاتی تھی. علم و فہم سے صحابہ کرام رو پڑتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے، جبکہ کفار کیا کرتے تھے؟ شور کرتے تھے، کھیل کود میں مصروف ہو جاتے تھے. اور اہل ایمان کے لیے یہی سماعت قرآن جو تھی، یعنی سماع قرآن کا ادب اور تواضع، یہ صحابہ کرام اختیار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کی عادتیں ثانیہ تھی یہ والی کہ وہ جو ہے جب رونگٹے کھڑے کرنے والی آیات آتی تو خشیت سے ان کے دل نرم پڑ جاتے اور وہ رونے لگ جاتے تھے کہ ان کی کیفیت ایک ایسی ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے وہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دے گا. افمن یتقی، کیا بھلا جو بچاتا ہے بوجہی اپنے چہرے کو، سوء عذابی برے عذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے دن. وقیلا، اور کہا جائے گا، للظالمین ظالموں سے، ذوقوا چکھو ما کنتم جو تھے تم کنتم تکسبون. اب کیا ہوا کہ وہ جو اپنے چہرے کو عذاب سے بچائے، یعنی انسٹنٹ ریئیکشن یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جو آج کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، بالکل، کیا بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کس میں کس مطلب ڈھال میں اپنے منہ کو بنائے گا. یعنی ایسے ظالموں کو کہا جائے گا کہ اب تم اپنے عذاب کو چکھو. یعنی کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن سے ہوگا، اور ایک وہ جس کے اوپر عذاب کو دیا جا رہا ہے. دونوں کا کمپیریزن بتا دیا گیا کہ ظالموں کو کہا جائے گا اب چکھو تم اپنے عذاب کو. کذبا، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے، لا تشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے. یعنی ان سے پہلے بھی لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا تو ان کے اوپر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر وہ ایک تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا اور اس کے بعد ہر جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اور اسی طریقے سے رات کو لوگ سوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی صبح کے ٹائم. اور اسی طریقے سے چیخ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آئی اور اس نے تمام چیزوں کو ہلا مارا. قوم عاد جو تھی وہ ہوا اتنی بڑی تھی کہ اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی تھی، وہ صرف اپنی موت مرتے تھے وہ لوگ. لیکن کیا ہوا کہ ہوا اللہ نے ایسی چلائی کہ وہ لوگ گھاس کے سوکھے تنکوں کی طرح زمین پر مارے گئے، ان کی کھوپڑیاں جو ہے وہ کھل گئی، ان میں سے بھیجے باہر آ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرما دے میرے مالک. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، تو چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، الخزي، رسوائی کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الاخرہ، اور البتہ عذاب آخرت کا اکبر بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب دیا اور آخرت میں بھی دے گا، کا عذاب دیا اور آخرت میں بھی دے گا. اور آخرت کا عذاب تو وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے.
اور جو اللہ کے آگے میں پکڑا جائے گا اس کے لیے تو اور رسوائی ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا بیان کی ہم نے للناسی لوگوں کے لیے فی ھذہ القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر ہم نے ہر طرح کی مثال دے کر انسان کو سمجھایا کہ کاش وہ سمجھ جائے، اپنے لیے خیر کا معاملہ کر دے، اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو خود بچانے کی جستجو کرتا ہے تبھی وہ بچ پاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی مثالیں دے کر بتایا کہ تم سے پہلے والے تمہارے سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن ان کا گناہ یہ تھا وہ قوم برباد ہو گئی۔ لیکن قوم یونس وہ بھی تھی کہ جس پوری کی پوری قوم نے اللہ کے سے معافی طلب کر لی اور پوری قوم بچ گئی۔ تو ان عربی میں غیر ذی عوج بغیر ٹیڑھ کے لعلہم شاید کہ وہ یتقون کہ وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے، یعنی عربی میں کیا کہ بہترین زبان کے اندر بہترین کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے بیان کردہ جو اس میں بات اللہ کی طرف سے ہے وہ بالکل واضح اور بالکل صاف ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اللہ کی وعید کو مان لیں۔ یہ زبان بھی وہ زبان ہے جو جنت کی زبان ہے، اہل جنت کی یہ زبان ہے، تو اس لیے بہترین زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا مثال رجلا ایک شخص کی، فیہ اس میں شرکائی کئی شریک ہے، متشاکسون جھگڑالو، ورجل ایک شخص سلامن سلامت ہے، لرجل ایک شخص کے لیے، حل یستویانی کیا وہ دونوں برابر، یعنی کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلا مثال میں الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے ہیں۔ یعنی مشرک اور مخلص دونوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ایک وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی اس کا کے آقا بہت سارے ہیں، وہ ہر چیز کے لیے طرح طرح کے الہ بنا لیتا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے۔ ایک وہ مخلص انسان ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان میں مشترکہ ہے چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک وہ غلام ہے جو صرف ایک کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا وہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے، وہ اور ایک مخلص انسان جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے لیے ہی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی عبادت کرتا ہے، تو وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ساتھ میں فرمایا گیا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے حجت لوگوں کے اوپر تمام کر دی ہے سمجھا کر، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ انکا میتن بے شک تم مرنے والے ہو، وانہم اور بے شک وہ میتون مرنے والے ہیں، یعنی یہ کہہ دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً موت آپ کو بھی آنے والی ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ یعنی کیا ہوا کہ موت سے تو سب کو ہمکنار ہونا ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، تو اس لیے کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی سب موت سے ہمکنار ہوں گے، اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں۔ ثم انکم پھر بے شک تم یوم القیامہ قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون تم جھگڑا کرو گے، یعنی اسی بات کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ جو جھگڑ رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا فیصلہ کروں گا کہ مخلص اور موحد جو ہے وہ کون ہے اور مشرک کون ہے، مکذبین کون ہے، ان کے لیے کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ وہی والی آیات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اس وقت جو خطبہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا، ان میں جو دیا تھا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انک میتون و انہم میتون، کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب کے سب بھی مرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں ہی کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات دی،
اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اور ساتھ میں جو ہے ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ قیامت کے دن جو ہے آپ کا جو مشرک اور مخلص انسان کا جو جھگڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ آخرت میں ہی کریں گے کہ کون شرک کے اوپر تھا اور کون اخلاص کے اوپر تھا. تو الحمدللہ اللہ کی ذات کا بڑا احسان کہ آج ہم نے اپنا 23rd پارہ مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہمیں بات جو ہے وہ پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ ہم سب کے لیے کر دے. آخر میں ہمارے لیے وہی کام کہ ہم سجدہ شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ دیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ صدقہ دیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ 23rd پارہ ہم نے مکمل کر لیا. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت